बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज दिन बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम पहली खबर फौज के सुप्रीम कमांडर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के मुतालिक है। फौज के सुप्रीम कमांडर ने इमरान खान के हक में सबसे बड़ी गवाही दे दी है। इसी सारी सूरत हाल में आईएसआई के एक आला ऑफिसर, एक आला जज और इमरान खान के मुतालिक अब से 30 मिनट पहले क्या अहम खबर आई है, इस खबर पर तफसीलात जानेंगे राजा साहब से। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक एक हैरानकुन वाकया हुआ है। ये हैरानकुन वाकया क्या है, इस सारी सूरत हाल में इमरान खान और आर्मी चीफ के मुतालिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने अब से 15 मिनट पहले क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज नशर की है, इसके दो अहम निकात आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि जीएचक्यू के दो अहम करीबी बंदों के हवाले से एक बहुत बड़ा एक्शन जो है वो देखने में आ रहा है। ये एक्शन क्या है और ये दो अहम शख्सियात जो जीएचक्यू के बड़ी ही करीबी शख्सियात हैं वो कौन है, इस हवाले से आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज दो ताकतवर शख्सियात के इस्तीफों के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में कोर्ट में जजेस की लड़ाई जो है वो हुई और जस्टिस काजी फाइज ईसा को गालियां निकालने के हवाले से लाइव मनाजर देखने को मिले। ये क्या सारी सूरत हाल हुई, इस हवाले से जानेंगे। इसके अलावा जस्टिस आयशा और जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से क्या अहम खबर आ रही है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान की रिहाई के मुतालिक भी एक अहम खबर देखने में आ रही है। वो खबर क्या है ये भी राजा साहब से जानेंगे। पहली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम खबर के हवाले से। आज की सबसे बड़ी अहम पहली खबर फौज के सुप्रीम कमांडर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के मुतालिक है। लेकिन खबर पे जाने से पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ी ही अहम बात की है और इमरान खान के हक में ये बात उन्होंने की है। कहते हैं कि अवाम नफरत की सियासत से मायूस हैं और हुकूमत को बानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई इमरान खान से ध्यान हटाकर अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। शहबाज शरीफ को इमरान खान क्या कर रहे हैं क्या नहीं ये जानने के बजाय और इस हवाले से बात करने के बजाय जो है अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। राजा साहब मुझे बताइएगा कि अहम खबर ये आ रही है फौज के सुप्रीम कमांडर और इमरान खान के हवाले से, क्या ये अहम खबर है। इस सारी सूरत हाल में जो है एक आईएसआई के एक आला ऑफिसर है, एक आला जज और इमरान खान के मुतालिक भी अब से 30 मिनट पहले एक अहम खबर आई है। ये क्या खबर है और कौन सुप्रीम कमांडर है ऐसे फौज के जो इमरान खान के हक में सामने आ गए और गवाही दे रहे हैं, अंदरूनी कहानी क्या है, हमारे नाज़रीन को आप क्या आगाह करेंगे। देखिए, इस बार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और एक ताकतवर तरीन इदारे के ताकतवर तरीन सरबराह ने इमरान खान साहब के खिलाफ आज के दिन में क्या घिनौनी वारदात की है, ये वारदात भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और इसी पूरी सूरत हाल में आईएसआई एक जनरल इमरान खान साहब और जस्टिस फाइज ईसा के मुतल्लिक जो 4 ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये चारों ब्रेकिंग न्यूज़ भी 40 सेकंड में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से कुछ देर पहले जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है, इस खबर के 3 नुकात मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया जो कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में बदतरीन जबर के बावजूद और इंतखाबी निशान बल्ला छीने जाने के बावजूद 3/4 अक्सरियत से कामयाब हुए। इस पूरी सूरत हाल में इस चैनल की पहली खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि अब इमरान खान साहब को बिल आखिर अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, लेकिन हुक्काम यानी एस्टैब्लिशमेंट के पास इमरान खान साहब को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए ऑप्शंस मौजूद है। उसके बाद इस खबर में कहा गया कि एक के बाद एक इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात खत्म हो रहे हैं। इन मुकदमात के खात्मे से पीटीआई और पीटीआई के कारकुनों में ये उम्मीद पैदा हुई
کہ عمران خان صاحب چند ہفتوں میں باہر آ جائیں گے، لیکن سرکاری ذرائع یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے وہ مختلف ہے۔ اس کے بعد اس خبر کے دوسرے نقطے میں ایک اور حساس انکشاف کیا گیا۔ اس خبر کے دوسرے نقطے میں عمران خان صاحب نے جنرل یحییٰ اور مجیب الرحمان کے متعلق جو ٹویٹ کیا، جس میں عمران خان صاحب نے یہ سوال کیا کہ سانحہ مشرقی پاکستان کا اصل ذمہ دار کیا جنرل یحییٰ تھے یا شیخ مجیب؟ تو اس حوالے سے اس خبر میں لکھا گیا کہ عمران خان صاحب کے جنرل یحییٰ کے متعلق ٹویٹ نے عمران خان صاحب کے خلاف FIA کو ایک اور مقدمہ قائم کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ دوسری جانب حکام یعنی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف نیب کے توشہ خانہ ریفرنس دوم دائر کرنے کے لیے درست وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی اس خبر میں انکشاف کیا گیا کہ ایک مرتبہ جعلی توشہ خانہ کا کیس عملی طور پر کالعدم ہو گیا، اب ایک ہی ریفرنس میں دوسرا جعلی کیس تیار کر لیا گیا ہے اور اسے دائر کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس خبر میں کہا گیا کہ ذرائع کا کہنا ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو دوسرا ریفرنس دائر کیا جائے گا یہ اس لیے دائر کیا جائے گا کہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ عمران خان صاحب جب عدت کیس میں بری ہو جائیں گے تو اس کے باوجود عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع نے اب یہ بات بھی تسلیم کر لی کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو جعلی عدت کیس ہے یہ کیس بھی اس سے پہلے اس کا فیصلہ ہونے والا تھا، ایک اور عدالت میں اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا، لیکن یہ کیس بھی اب کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس لیے اب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ایک اور ریفرنس بنایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے وکلاء یہاں تک کہ نون لیگ کے وکلاء بھی کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کے ایک ہی کیس میں دوسرا ریفرنس خلاف قانون اور خلاف ضابطہ ہے۔ اگر عدالتوں نے میرٹ پر فیصلہ کیا تو یہ جو دوسرا کیس ہوگا اس کو پہلے دن عدالتیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گی، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ نے اس دوسرے توشہ خانہ کیس کے ذریعے عمران خان صاحب کو چند دن مزید جیل میں رکھنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس کے بعد فوج کے سپریم کمانڈر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک حساس نوعیت کی بریکنگ نیوز آ گئی۔ یہ خبر بھی مختصراً اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب فوج کے یہ جو سپریم کمانڈر ہیں انہوں نے آرمی چیف جنرل آصف منیر کو عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم پیغام پہنچایا اور اس پیغام میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا۔ فوج کے سپریم کمانڈر نے اپنے پہلے پیغام میں یہ انکشاف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو ایک آفر کی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے اور اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اور اپنے ویور سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس خبر پر شائستہ انداز میں کامنٹ کر کے بتائیں کہ ان کی اس خبر پر رائے کیا ہے۔ تو فوج کے سپریم کمانڈر نے یہ انکشاف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو یہ پیشکش کی کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، PTI کے جو رہنما ہیں ان کو اغوا نہیں کیا جائے گا اور PTI جو ہے یہ فعال سیاست بھی کر سکے گی، کچھ عرصے کے لیے بس آپ باہر چلے جائیں، آپ اور آپ کے اہل خانہ کو مصیبتیں برداشت نہیں کرنی پڑیں گی۔ اس کے بعد فوج کے سپریم کمانڈر نے یہ انکشاف بھی کیا کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو یہ آفر کی تو عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے جواب دیتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں مر جاؤں گا، پاکستان نہیں چھوڑوں گا، سکرات کو سزا دینے والا مٹی میں مل گیا، آج کل جس نے عمران خان صاحب کو جھوٹی سزائیں دی ہیں ان کا نام بھی خاک میں مل جائے گا۔ اس کے بعد فوج کے سپریم کمانڈر نے دوسرا پیغام جو ہے یہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو اور فوجی قیادت کو دیا۔ اس دوسرے پیغام میں فوج کے سپریم کمانڈر نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ اگر گھر کا چوکیدار گھر کا مالک بن گیا ہے، یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی مالک بن گئی ہے تو پھر تو انہی سے بات ہوگی، کسی مالی سے تو بات نہیں ہو سکتی۔ یہ فارم 47 والی جو جعلی حکومت ہے اور جعلی وزیراعظم ہے یہ تو کوئی 50 آدمی جہاں اکٹھے ہوں وہاں جانے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ ان کے خلاف وہاں پہ نعرے لگ جاتے ہیں اور فوج کے سابق سپریم کمانڈر
سابق صدر عارف الوی نے آج کے دن میں یہ سخت قسم کے بیانات جاری کیے ہیں، لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق نجم سیٹھی صاحب نے 3 تہلکہ خیز انکشافات آج کے دن میں کیے ہیں۔ یہ تینوں انکشافات 30 سیکنڈ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں عمران خان صاحب کا حوالہ دیا، اور یہ حوالہ دیتے ہوئے نجم سیٹھی صاحب نے یہ تاثر بھی دیا کہ جس طرح کا کریک ڈاؤن تحریک انصاف پر کیا گیا، جس طرح سے پی ٹی آئی کو جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے، اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان صاحب کو انتخابات میں کامیابی سے روکنے کا جو منصوبہ ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں یہ کہا کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ حکومت مکمل طور پر فارغ ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک ایسی پالیسی بنائی جس کی وجہ سے پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی لیڈر نے پاکستان کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پر بیک فٹ پر دھکیل دیا۔ اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے اپنے تیسرے انکشاف میں یہ کہا کہ اس وقت پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دیے گئے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ جو اعلیٰ عدلیہ کو احکامات دیتی تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ کر دو، لیکن اب چونکہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور عوام میں اتنا شعور ہے کہ ہر فیصلے کے متعلق پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کس نے کروایا ہوگا، اس لیے اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان عمران خان صاحب کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے احکامات ماننے سے انکاری ہو گئے۔ اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے اپنے آخری اور حساس انکشاف میں یہ کہا کہ اب جو لوور جوڈیشری ہے وہ بھی اس وقت ہمت پکڑ رہی ہے اور لوور جوڈیشری کو کنٹرول کرنا بھی مشکل بن گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہر طرف سے مشکلات میں گھر گیا۔ اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے بہروز سبزواری کا جو عمران خان صاحب کے خلاف ایک سکرپٹڈ اور ایک پلانٹڈ جو ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا تھا، اس کے متعلق نجم سیٹھی صاحب نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا جو کہ عمران خان صاحب سے جڑا ہوا تھا، کیونکہ بہروز سبزواری کے اس جھوٹے کلپ میں عمران خان صاحب پر ایک بڑا لغو قسم کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اب اس پر نجم سیٹھی صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ میں عمران خان صاحب کو بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ عمران خان صاحب جب ایک معروف کھلاڑی تھے، عمران خان صاحب جب برطانیہ میں تھے تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ وہ اپنا سارا زور اپنی فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے دودھ وغیرہ پر رکھیں گے۔ عمران خان صاحب نے کبھی کوئی شراب وغیرہ نہیں پی، اور اس کے بعد وسیم اکرم نے بھی اب بہروز سبزواری کے اس پلانٹڈ کلپ کے متعلق تردید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب کے متعلق برطانیہ میں اور یورپ میں یہ مشہور تھا کہ یہ اپنی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے جو ان کا فیورٹ مشروب ہے وہ صرف دودھ ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور معروف اینکر نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، عمران خان صاحب اور چیف الیکشن کمشنر کے متعلق سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کیا ہے۔ یہ انکشاف آپ کو 30 سیکنڈ میں بتاتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ویور سے ریکویسٹ کریں گے کہ شائستگی کے ساتھ کامنٹ کر کے اپنی آراء کا اظہار کریں۔ اب یہ جو معروف اینکر ہیں انہوں نے آرمی چیف عمران خان صاحب اور چیف الیکشن کمشنر کے متعلق اپنے پہلے انکشاف میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اور نون لیگ دونوں ہی الیکشن ٹرائیبیونل میں فارم 45 کا ریکارڈ پیش کرنے کے بجائے اپنی عدالت لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نون لیگ کی اسلام آباد کی 3 جعلی نشستیں بچانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، اب اس سے الیکشن کمیشن کی ساکھ کی تابوت میں آخری کیل ٹھک جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشن ٹرائیبیونل سے الیکشن پٹیشنز کو واپس منگوا کر کسی دوسرے ریٹائرڈ جج کے ٹرائیبیونل میں منتقل کرنا عوام کے ساتھ ایک کھلا فراڈ ہے، کیونکہ یہ جو تینوں نشستیں اسلام آباد کی، اس پر جسٹس طارق جہانگیری نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا کہ جو نون لیگ کے جیتے ہوئے امیدوار ہیں یہ چونکہ فارم 45 جمع نہیں کرا رہے، الیکشن کمیشن بھی فارم 45 جمع نہیں کرا رہا، تو اس پر یک طرفہ فیصلہ آ جائے گا اور تحریک انصاف کو یہ تینوں نشستیں مل جائیں گی۔ اب یہ جو معروف اینکر ہیں یہ کہتے ہیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا جو الیکشن ٹرائیبیونل ہے
اس کے حکم کے باوجود چیف الیکشن کمشنر انتہائی بے شرمی اور انتہائی ڈٹائی کے ساتھ اسلام آباد کی تینوں سیٹوں کے متعلق الیکشن ٹرائیبیونل میں اپنے فارم 45 دینے سے انکاری ہیں. لیکن اس کے بعد آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے متعلق آخری اور سب سے حساس انکشاف کیا گیا. اب اس انکشاف میں یہ جو معروف اینکر ہیں انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن نون لیگ کے شریک جرم ہیں. ان کو اپنے ساتھی مجرموں کے لیے الگ عدالت لگانے کا اختیار نہیں ہے. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے دیگر لیڈر سکندر سلطان راجہ کے متعلق جس زبان میں تنقید کرتے تھے آج وہ تنقید 100% درست ثابت ہوئی ہے. چند سال پہلے سکندر نامی ایک مسلح شخص نے اپنی اہلیہ کے ساتھ جناح ایونیو پر قبضہ کر کے اسلام آباد کی مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا تھا اور آج ایک اور سکندر نے شاہراہ دستور پر یعنی سکندر سلطان راجہ نے وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں اور یہ سینئر صحافی اور معروف اینکر مطیع اللہ جان صاحب نے انکشافات کی ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بڑی دلخراش ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اور آپ سے کہیں گے کہ شائستگی کے ساتھ اس ویڈیو کے متعلق بھی اپنی آراء کا اظہار کریں. یہ بڑی تکلیف دہ ویڈیو ہے اور اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اب صنم جاوید خان جن کو اغوا کیے گئے 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ان کی رہائی کی روپکاریں جاری ہوئیں تو اب لاہور اور میاں والی کے بعد سرگودا جیل کے باہر سے انہیں گجرانوالہ کی پولیس نے گرفتار کر لیا. اب اس پر صنم جاوید بجائے گھبرانے کے انہوں نے نئی گرفتاری پر مسکراتے ہوئے یہ کہا کہ میں ایک ہی نہایتی لڑکی ایک ہی وقت میں 20 شہروں میں کیسے فوجی تنصیبات پر حملہ کر سکتی ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے مسکراتے ہوئے وکٹری کا نشان بھی بنایا. یعنی پوری ریاستی مشینری اور ہتھکنڈے استعمال کرنے کے باوجود ایک صنم جاوید خان کو نہیں ہرایا جا سکا تو عمران خان صاحب کو کیا ہرانا ممکن ہوگا. اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر، جسٹس فائز عیسیٰ اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم اور بڑی خبر اور ایک جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو کے متعلق خبر سے جڑے 2 نکات آپ کو بتاتے ہیں. اب یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں اعتزاز احسن صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کیس بنتا نہیں تھا. جن جج صاحبان نے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دیے ان کے خلاف مقدمات بنانے چاہیے، ان کو سزائیں دینی چاہیے اور جن وکلاء نے ان بوگس کیسز میں عمران خان صاحب پر جرح کی ان وکیلوں کے لائسنس بھی معطل ہونے چاہیے. دوسری جانب چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور 5 جج صاحبان کے متعلق بھی ایک بڑا اور حساس نوعیت کا انکشاف ہوا ہے. یہ انکشاف سن کر آپ کو بڑا مزہ آئے گا، بڑے کڑاکے دار اور مسالے دار خبر ہے. اب اس انکشاف میں جو معروف صحافی مطیع اللہ جان انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو بس ایک خطرہ ہے اور وہ خطرہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 13 ججز میں سے اگر 5-6 ججز نے بھی اپنے ریمارکس میں یہ کہہ دیا کہ بلے کا انتخابی نشان چھیننے والا جسٹس فائز عیسیٰ کا فیصلہ غلط تھا تو اس کے بعد فائز عیسیٰ کے لیے بہت شرمندگی ہوگی اور یہ ریمارکس چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی بدنامی کے باعث بنیں گے اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فائز عیسیٰ کا پیچھا کریں گے. لیکن یہاں پہ جسٹس اطہر بن اللہ اور جسٹس فائز عیسیٰ کے درمیان آج کے دن میں جو جھڑپ ہوئی ہے اس کے متعلق جو ایک اہم خبر آئی ہے اور لائیو جو لڑائی ہوئی ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اور جسٹس عائشہ کے ساتھ کیا کیا گیا یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس سماعت میں جسٹس اطہر بن اللہ نے یہ الفاظ بولے کہ عمران خان صاحب کی ویڈیو لنک پر سپریم کورٹ میں جو پیشی ہے اس پیشی سے پہلے 184(3) کے تحت تمام جو مقدمات ہیں یہ جسٹس فائز عیسیٰ کی عدالت سے لائیو دکھائے گئے. اس کے بعد جسٹس اطہر بن اللہ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کوئی عام قیدی نہیں ہے، ان کے کروڑوں ووٹر ہیں. اس کا جو ثبوت ہے یہ حالیہ عام انتخابات میں سامنے آیا ہے. اب یہ کہنا کہ ایس او پیز نہیں بنے ہوئے تھے یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی پیشی کو لائیو نشر نہیں کیا گیا. لیکن اس کے بعد آج کے دن میں جو جھڑپ ہوئی ہے اس کے متعلق بڑی دلچسپ خبر ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں. جسٹس اطہر بن اللہ نے اپنے الفاظ میں یہ کہا کہ عوام کو سپریم کورٹ کی براہ راست نشریات تک رسائی نہ دینے کی کوئی ٹھوس وجہ موجود نہیں ہے، بلکہ اس سے جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں طے کیے گئے اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی.
جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے آخری جملے میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف کئی ٹرائلز چلائے جا رہے ہیں، ان میں سے کچھ میں ان کو سزا ہو چکی ہے، اور حالیہ عام انتخابات سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی حیثیت کسی عام قیدی کی نہیں۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بڑا حساس جملہ بولا جسے پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے یہ الفاظ بولے کہ منتخب عوامی نمائندوں کی تصدیق اور ان کو ہراساں کیے جانے میں عدلیہ کا گٹھ جوڑ رہا، یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گٹھ جوڑ سے منتخب عوامی نمائندوں سے بدسلوکی کی جاتی رہی۔ لیکن اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ کو گالیاں پڑنے کے متعلق بھی ایک بڑی دلچسپ خبر آئی ہے، اس خبر پر بھی شائستہ انداز میں کامنٹ کریں، یہ خبر بھی مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ سمیت 6 جج صاحبان نے جسٹس فائز عیسیٰ کو اپنے ریمارکس کے ذریعے مکمل طور پر جھوٹا ثابت کر دیا، اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ اتنے تلملا گئے کہ انہوں نے جسٹس عائشہ کو بات کرنے سے بھی روک دیا، جنہوں نے آگے جا کر چیف جسٹس بھی بننا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک اعتراف جرم بھی کر لیا، اور جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ اعتراف جرم کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ جتنی گالیاں مجھے پڑی ہیں اتنی گالیاں آج تک کسی اور کو نہیں پڑی۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق جو آج کے دن میں ایک نیا حیران کن واقعہ سامنے آیا ہے، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق عمران خان صاحب نے جو 3 انکشافات کیے ہیں جنہیں پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا، یہ تینوں انکشافات آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں جو انہوں نے جنرل یحییٰ کے متعلق ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کا عمران خان صاحب نے ریفرنس دیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ 98% سے زائد فوجی جو ہیں یہ اس وقت میرے اور تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ اسلام آباد راولپنڈی میں ڈی ایچ اے جہاں پر فوجی گھرانے ہیں، یعنی فوجی اہلکار افسران اور ان کے اہل خانہ مقیم ہیں، تو یہاں پہ ہر پولنگ سٹیشن سے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے 2500 ووٹ ملے اور نون لیگ کے صرف 20 ووٹ نکلے۔ تو اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ 98% سے زائد فوجی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک سخت پیغام جاری کیا، یا اسٹیبلشمنٹ کے متعلق عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بات 100% درست ہے کہ 1971 کا جو سانحہ ہے یہ فرد واحد کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آج بھی فرد واحد کی وجہ سے پاکستان میں انتشار ہے اور پاکستان کو سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا سامنا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے آخری جملہ بولا اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت میرے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت کو جو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا جو مینڈیٹ لوٹا گیا ہے، یہ سب کچھ جنگل کے بادشاہ اور فرد واحد کے احکامات پر آئی ایس آئی نے ہمارے خلاف کیا ہے۔ لیکن میں یہ باور کروا دوں کہ میں ان اقدامات سے ڈرنے اور گھبرانے والا نہیں، اور میں ان تمام غیر قانونی اقدامات کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا جیسے اس سے پہلے میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا۔ لیکن یہاں پہ جی ایچ کیو کے 2 نمائندوں کے خلاف جو ایکشن ہوا ہے اس کے متعلق بھی ایک اہم خبر ہمارے پاس ہے، لیکن آپ کے پاس جو ایک اہم نیوز الرٹ ہے یہ بھی 10 سیکنڈ میں ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ آرمی چیف عاصم منیر کے متعلق ایک حیران کن واقعہ ہوا ہے۔ اس صورتحال میں عمران خان اور آرمی چیف کے متعلق پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا چینل نے بھی خبر نشر کی ہے، لیکن پہلے آپ کو تفصیلات بتائیں کہ سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر اور رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال کی فوری معافی کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت جو ہوئی ہے اس میں فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے پوچھا، مصطفیٰ کمال نے فیصل واڈا سے متاثر ہو کر دوسرے روز پریس کانفرنس کی۔ مصطفیٰ کمال کے وکیل فروخ نسیم نے جواب دیا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے۔
चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्यों आप लोग फैसल वादा से मुतासिर नहीं हैं, बतौर ऑफिसर ऑफ कोर्ट बताएं आपके मोकिल ने तौहीन की या नहीं। राजा साहब मुझे बताइएगा, बड़ी अहम खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने इमरान खान और आर्मी चीफ के मुतालिक भी एक अहम खबर नशर की है। ये क्या खबर है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि GHQ के बड़ी ही दो करीबी शख्सियात है जिनके खिलाफ जो है ये एक्शन लिया जा रहा है। क्या एक्शन है ये, कौन शख्सियात हैं ये, क्या तफसीलात हमारे नाज़रीन को आप बताएंगे? देखिए, इस बार GHQ के नुमाइंदे समझे जाने वाली जो दो शख्सियात हैं, जिनमें से एक ने यह कहा था कि मैं जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर की पगड़ियां उछाल कर इनकी पगड़ियों के साथ फुटबॉल खेलूंगा। अब इनके मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर आई। इनमें से GHQ के एक नुमाइंदे मुस्तफ़ा कबाल की तो टांगे कांप गई और उन्होंने फौरन सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी। इनकी सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी जो है ये मुस्तरद हो गई और फैसल वाउडा जो है इनको अब 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है कि क्या आप गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं या नहीं मांगते। उसके बाद ये जो दोनों की तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, इस पर तमाम टीवी चैनल्स को भी अब तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुतल्लिक भी एक अहम खबर है, क्योंकि ISI के जो सेक्टर कमांडर हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो सेक्टर कमांडर हैं, दोनों ब्रिगेडियर लेवल के जो अफसरान हैं, इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी ने तलब किया था। और ये जो तलबी थी ये अहमद फराद के केस में हुई थी। अब अहमद फराद के केस में एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि पूरे मुल्क के जो साफ़ी हैं उन्होंने एक ट्रेंड चलाया है और जो मुजफ्फराबाद की अदालत है इंसदाद दहशतगर्दी की, उसने अहमद फराद की जो जमानत की दरख्वास्त जो 100% यकीनी थी कि उनकी जमानत हो जाएगी, वो जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस फ्रॉड रियासत के अंदर इस वक्त किस किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अडियाला जेल में एक अहम मुलाकात के मुतल्लिक भी एक अहम खबर है। लेकिन आपके पास जो एक न्यूज़ अलर्ट है ये क्विकली 15 सेकंड में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। दो ताकतवर शख्सियात के इस्तीफों के मुतालिक ये खबर आ रही है। इस पूरी सूरत हाल में कोर्ट में जजेस की लड़ाई हुई है और जस्टिस काजी फाइज ईसा को लाइव गालियां भी निकाली गई हैं। तफसीलात जानेंगे राजा साहब से, लेकिन पहले खबर की आपको तफसील बताएं कि मुतनाज़ा ट्वीट केस बैरिस्टर गौर और रऊफ हसन के खिलाफ कार्रवाई से जो है वो हाई कोर्ट ने रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के ट्विटर से शेख मुजीबुर रहमान से मुतल्लिक ट्वीट के केस में बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ FIA को तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर FIA में पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएं। राजा साहब मुझे बताइएगा कि बड़ी अहम खबरें ये आ रही हैं, क्या खबरें हैं जिसमें हमने देखा कि जस्टिस आयशा और जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से खबर है। अंदरूनी कहानी हमारे नाज़रीन को बताइएगा और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान की रिहाई के मुतालिक भी अहम खबरें सामने आ रही हैं। वो खबरें क्या हैं, अंदरूनी के हकाइक क्या हैं, हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस बार अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ उनकी कानूनी टीम की मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब का एक बड़ा अहम मैसेज सामने आया। इमरान खान साहब ने इस मैसेज के पहले हिस्से में ये कहा सनम जावेद के मुतल्लिक और PTI की दीगर खवातीन के मुतल्लिक कि हमारी खवातीन को कोई हरा नहीं सकता। हमारी खवातीन ने ये साबित करके दिखाया है कि 1 साल से उनको अगवा किया है, उसके बावजूद वो इस वक्त जो मौजूदा आमरीत है इसके खिलाफ डटी हुई हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अगर आज इस्टेब्लिशमेंट इस कठपुतली हुकूमत की पुष्पनाई से पीछे हट जाए तो शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं। और उसके बाद जो PTI की सोशल मीडिया टीम है इसने CNN और दीगर जो आलमी चैनल्स हैं उनके क्लिप शेयर किए हैं और इन क्लिप्स में इमरान खान साहब को एक अजीम फलाई रजाकार जिन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल और नमल जैसी यूनिवर्सिटी बनाई, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी और मकबूल तरीन लीडर भी करार दिया गया है और इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है इस वक्त ट्विटर पर चलाया जा रहा है। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद।